बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामियात की दुनिया एक ऐसा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जिसमें हम पाकिस्तान में तालीम और आला तालीम के शोबे के हवाले से जो दरपेश चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं और उसके हवाले से जो हमारी जामियात की कंट्रीब्यूशन है, हमारी जामियात क्या एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं और इसके अलावा नौजवानों को कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, स्किल एजुकेशन के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के हवाले से इस प्रोग्राम में डिस्कशन की जाती है। और आज के हमारे प्रोग्राम में दो नामवर इल्मी शख्सियात हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, स्टूडियो में भी और ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन किया है। मैं सबसे पहले वेलकम करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर जाहिद हुसैन खंड साहब को, जो कि वाइस चांसलर हैं अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड हेरिटेज सक्खर से। थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह 32 साल एक तवील उनका तजर्बा है हायर एजुकेशन में, और उनकी सबसे बड़ी जो सक्सेस स्टोरी ना सिर्फ अरोड़ यूनिवर्सिटी है बल्कि वो IBA सक्खर जो कि एक नामवर पाकिस्तान का इदारा है, नॉर्दर्न सिंध में वाक़ है, और वो उनके भी पायनियर टीम में डॉक्टर साहब मौजूद थे। और इसके अलावा डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़कानों के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं, और इसके अलावा शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। दूसरी हमारी यहाँ पर मोतबर इल्मी शख्सियत जो मौजूद हैं वो डॉक्टर अब्दुल बासित साहब हैं, जो कि चांसलर हैं प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब की जो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने 1983 में पाकिस्तान में पहली प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटी का क़याम इन्होंने लेकर आए और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आला तालीम के शोबा में प्राइवेट सेक्टर के जो पायनियर हैं वो डॉक्टर अब्दुल बासित साहब हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं। वो इसके अलावा प्रेसिडेंट भी हैं जो फेडरल चैप्टर है एप्सेप, जिसको पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर एसोसिएशन भी कहा जाता है। डॉक्टर साहब की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। वेलकम सर आप दोनों शख्सियात को स्टूडियो में। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा डॉक्टर जाहिद हुसैन खंड साहब से। पहले तो सर आपको उम्रा की मुबारकबाद, आपने माशाल्लाह अभी उम्रा कर आए हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, कितनी फैकल्टी है, और अरोड़ ये हिस्टोरिकल एक बड़ा एक इसकी हिस्ट्री है अरोड़ की, इसके बारे में भी हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी जान सकें। और इसके अलावा एक आपसे ये भी क्वेश्चन होगा कि हमारे आपके पास स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, कि स्टूडेंट्स अगर फॉर फ्लॉन्ग एरिया से आते हैं या अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके पास स्कॉलरशिप की कौन कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं? Sir, thank you very much for giving me a time on this channel, and this is a wonderful initiative. मेरा सर जो यूनिवर्सिटी है अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर, ये जो इसका जो स्टार्ट है ये तो 2022 में हुआ, और नवंबर 2022 में पहली बैच जो है वो इन हुई, और इस वक्त हमारे पास 5 फैकल्टीज़ हैं और उसमें हम 15 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन जो भी प्रोग्राम हम ऑफ़र कर रहे हैं दे आर यूनिक इन दिस एरिया, कि वो बाकी कहीं जगह पे जो है वो सिंध में ऑफ़र नहीं हो रहे। कुछ ऐसे यूनिक प्रोग्राम हैं। हमारी जो फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन है उसमें हम टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन और सेरेमिक डिज़ाइन का प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करते हैं। दूसरी हमारी फैकल्टी है जिसमें हम इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड साइंसेस की फैकल्टी है, जिसमें हम BS सिविल इंजीनियरिंग करा रहे हैं, BS आर्किटेक्चर ये 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, और BS इन एनवायरनमेंट साइंस का प्रोग्राम हम ऑफ़र कर रहे हैं। और एक हमारी फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसमें हम 2 प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं, BS इन विजुअल आर्ट, और अभी हमने शुरू किया है BS इन डिजिटल आर्ट्स। और एक जो हमारा सबसे बड़ा फैकल्टी है जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं वो है फैकल्टी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस, जिसमें हम BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ़र कर रहे हैं, एंड वी वर द पायनियर इन सिंध के, जहाँ किसी जामियात में ये जो है प्रोग्राम 4 साल का शुरू हुआ। और BS इन साइबर सिक्योरिटी एंड BS इन मल्टीमीडिया एंड गेमिंग। और एक हमारी फैकल्टी ऑफ हेरिटेज है जिसमें हम BS आर्कियोलॉजी, BS हिस्ट्री, BS पाकिस्तान स्टडी और BS इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ये ऑफ़र कर रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि यहाँ पे इस वक्त हमारे पास कोई 2000 स्टूडेंट्स हैं,
اور ہمارے پاس ایڈمیشن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ پورے پاکستان سے بچے میرٹ پہ جو ہے وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں آپ سمجھیں کہ جو ہمارا لاسٹ ایڈمیشن ہوا تھا اس میں کوئی 3,000 بچے جو بیٹھے تھے، تو ہم نے وی ہیو آفرڈ 740 کو ہم نے ایڈمیشن آفر کیا. تو 4 میں سے ایک بچہ جو ہے وہ ایڈمیشن سیکور کرتا ہے یہاں پہ. تو اور اس کی کوئی ڈومیسائل کی کوئی کٹگن نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت سارے صوبوں سے جو ہے وہ ماشاءاللہ بچے ہیں جو کہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس 97 فیکلٹی ممبرس ہیں، اور جس میں 50% PhD ڈگری ہولڈرس ہیں، اور وہ بھی اپنے ایریاز میں بہت اچھے اچھے جگہوں پہ سے PhD کر کے آئے ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ اسکالرشپ کی فیسلٹیز، تو الحمدللہ کوئی 30% بچے جو ہے وہ اس وقت وہ ہیں جو 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں دیتے یونیورسٹی کو، اینڈ یونیورسٹی ارینج دا اسکالرشپ فرام ڈفرنٹ ڈونرس جو ہے وہ. تو اس وقت 30% اسٹوڈنٹس آر آن فلی اسکالرشپس. اور ہمارا ایک سلوگن ہے کہ کوئی بھی بچہ فار دا وانٹ آف فائنینشیل ریزنس انشاءاللہ یہاں سے ایڈمیشن اس کو ڈینائل نہیں ہوگا. تو اس کی فیس ہم کہیں نہ کہیں سے جو ہمارے فلنتھراپسٹ ہیں، کچھ جو ہے وہ ورلڈ وشرس ہیں، وہ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں اینڈ وی ارینج دیئر فیس فرام دیٹ اماؤنٹ. تو الحمدللہ یہ یونیورسٹی سر اس وقت جو ہماری HEC میں یہ ERP کی امپلیمنٹیشن 25 یونیورسٹیز میں ہو رہی تھی، اس میں وی گاٹ دی فرسٹ پوزیشن ان HEC یہ مکتب کی امپلیمنٹیشن میں. جی مبارکباد ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت زیادہ. جی سر جی سر. تو اس میں جو ہے الحمدللہ وی گاٹ دا فرسٹ پوزیشن. تو یہ جو ہے وہ ایک بریف ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا اباؤٹ دا یونیورسٹی. جی جی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب. میں نے خود آپ کی یونیورسٹی کو وزٹ کیا ہے، ماشاءاللہ بڑے تھوڑے ٹائم میں آپ نے بڑا ایکسیل کیا ہے. اور ناردرن سندھ کے لیے اور اس کا جو کنیکشن ہے ساؤدرن پنجاب کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کنیکشن ہے. میں اب ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عبدالباسط صاحب سے، سر آپ بھی اپنی یونیورسٹی کے بارے میں تعارف کرائیے گا کہ آپ کے کون کون سے ایکڈیمک پروگرامز ہیں، فیکلٹیز ہیں، اور سال میں ایڈمیشنز آپ کتنی دفعہ آفر کرتے ہیں، اور اسکالرشپس کے حوالے سے بھی. جی مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. میں مختصراً کچھ پریسٹن یونیورسٹی کے بارے میں عرض کروں گا. ہم نے 1983 میں پریسٹن یونیورسٹی کا آغاز کیا، جو پاکستان کی سب سے پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی تھی، اور ہم یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہائر ایجوکیشن کو ہم نے لیڈ کیا. اس کے بعد بے شمار یونیورسٹیز آئیں، اور ماشاءاللہ اس وقت پرائیویٹ سیکٹر ہائر ایجوکیشن ویل اسٹیبلشڈ ہے. کوئی 107 کے قریب پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جو پبلک یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ہائر ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں. پریسٹن یونیورسٹی میں اس وقت 6 فیکلٹیز ہیں، جس کے اندر ہم بہت سارے ڈگری پروگرامز، تقریباً 43 ڈگری پروگرامز آفر کر رہے ہیں. مینلی جو ڈگری پروگرامز ہیں جو زیادہ پاپولر ہیں وہ کمپیوٹر سائنس کے ہیں، اور اس کے جو ریلیٹڈ ایریاز ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، ڈیٹا سائنس ہے. اس کے علاوہ بزنس ایڈمنسٹریشن ایک بہت پاپولر پروگرام ہے، اس میں بہت اسٹوڈنٹ آتے ہیں. ہماری جو فیکلٹی آف نیچرل سائنسز ہے اس کے اندر ہم فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، اس میں انڈر گریجویٹ ڈگریز ہیں جو ہم آفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل سائنسز کے اندر سائیکالوجی ہے، اکنامکس ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہے. ایجوکیشن فیکلٹی کے اندر BEd پروگرام ہے. لیکن جو ہمارا ہال مارک ہے کہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے پاکستان میں سب سے پہلے ایک نینو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈگری سٹارٹ کی، جو بہت کامیاب رہی، بہت مقبول رہی. اور اس پروگرام کے اندر ہمارا چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ایک ایگریمنٹ ہوا ہے پچھلے 9 سال سے، جو اس ایگریمنٹ کے تحت 3 ہمارے BS نینو ٹیکنالوجی گریجویٹ ہر سال PhD اسکالرشپ پہ چاہنا جاتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جو یہاں سے حاصل ہو رہی ہے. آئی تھنک میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اپنا رول بڑا زبردست طریقے سے ادا کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت پرائیویٹ یونیورسٹیز نہ ہوتی تو ہائر ایجوکیشن کی جو اس وقت کنٹریبیوشن ہے وہ بہت منیمل رہتی، کیونکہ پبلک یونیورسٹیز alone they cannot sustain this particular load for higher education in Pakistan. جی جی بڑی مہربانی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، وہ اس کی طرف ہم آئیں گے بھی کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کس طریقے سے مل کر ہائر ایجوکیشن کے جو درپیش چیلنجز ہیں اس کو نبرد ازما ہو سکتا ہے، اور کس طریقے سے ہم ان کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر زاہد صاحب، میں آپ سے ایک بیسک، کیونکہ آپ کا جو بیسک اس وقت یونیورسٹی کا ایک
नाम भी और टाइटल भी, हेरिटेज, आर्ट, आर्किटेक्चर, इसको सर जो मार्केट की जो डिमांड है और जो इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप किस तरीके से सर आप मांग कर रहे हैं और उसको कैसे अलाइन कर रहे हैं सर? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसमें जो हमारा ज़्यादा काम कर रहे हैं वो इसी पे कर रहे हैं कि जो हम यहाँ से ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करें वो वर्क रेडी ग्रेजुएट्स हों, यानी जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो उसको मीट करते हों, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे वो जो वो पूरे उतरते हों। क्योंकि जॉब मार्केट आजकल जो है वो सडनली चेंज हो रही है, तो हमें अंदाज़ा है कि जब ये ग्रेजुएट्स हमारे जाएंगे तो उनकी एक्सेप्टेंस क्या होगी इन द मार्केट। तो उसके लिए हमने ये जो है वो कुछ जो इक़दाम किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपना करिकुलम जो है वो विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ जो है वो शेयर किया। फॉर एग्जांपल इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन हम जो है वो ज़्यादा कुछ फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज़ के साथ और कराची में जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जैसे मुस्तकीम ग्रुप है जिनकी 10 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ शेयर किया कि आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि ये जो बच्चे ग्रेजुएट हों तो क्या उनमें जो है वो स्किल्स या स्किल सेट होने चाहिए जो कि हम एम्बेड करें इन अवर करिकुलम के वो एक वर्क रेडी ग्रेजुएट जो है वो हो सके। तो दे हैव गिवन अस अ वेरी गुड पॉजिटिव सजेशंस। दूसरा काम जो हमने किया है कि हमने कुछ प्रैक्टिशनर्स को इन्वॉल्व किया है इन दी टीचिंग, कि एक जो कोर्स है वो सिर्फ फैकल्टी वाला नहीं पढ़ाता लेकिन इंडस्ट्री से भी कुछ लोग जो है वो हम इनवाइट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पे डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में आपने किया होगा। प्रैक्टिस के तौर पे हमने उनको हायर किया है। तो वो 30% 40% कोर्स की कंटेंट से वो आके पढ़ाते हैं। तो वो बेसिकली उनको वो स्किल्स हैंड्स ऑन स्किल सिखाते हैं। तो और एक जो हमने यहाँ पे एक स्लोगन बनाया है वो है लर्न अर्न एंड ग्रो। तो हर पहले ही सेमेस्टर के बच्चे को हमने ये माइंड में हम हिट करते रहते हैं कि आपने चाहे $1 जो है वो अर्न करना है लेकिन करना है जो है वो, उसके लिए हमने बच्चों को कहा है कि सेमेस्टर की एंड पे जो भी आप प्रोडक्ट बनाएं, जो भी आपने लर्निंग की है उसका एक प्रोडक्ट जो है वो बनाएं। जैसे आर्ट के बच्चे हैं तो वो कोई पेंटिंग्स बना देते हैं, कोई स्कल्पचर्स बना देते हैं, तो उसको हम सेल करते हैं, उनकी बाकायदे एक हम डिस्प्ले जो है वो कर रहे हैं। अब वो 10-15 हज़ार में तो एक बच्चे की वो जो पोर्ट्रेट है या जो पिक्चर बनाई है वो सेल हो जाती है। तो इससे एक बच्चों में अर्निंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो वो एक जो अर्निंग का कंसेप्ट बच्चे में आ जाता है। फ्री लॉन्सिंग पे हमने 2 घंटे बच्चों को लैब्स दी हुई हैं, डेडिकेट की हुई हैं कि आप जो हॉस्टल के बच्चे हैं शाम को 2 घंटे आके आप 2 घंटे फ्री लांसिंग का काम कर सकते हैं। कि आप अब उसमें से कुछ बच्चे या बच्चियों ने की सक्सेस स्टोरीज ये है कि वो अपनी पूरी फीस जो है वो वहाँ से अर्न कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। तो इन अ वे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रेजुएट्स ऐसे वर्क रेडी हो और इंटीग्रेटेड लर्निंग हमने जो है वो का कंसेप्ट हम लेके आए हैं कि आइदर दे विल स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस या जो है वो इतने काबिल हों कि एम्प्लॉयर उसे कहे कि कल आप आए मेरे पास और काम शुरू करें। तो ये 4 साल को मैं कंसीडर करता हूँ कि ये हम उनको टीच नहीं कर रहे, एक हम उनको एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो कल बच्चा इंशाल्लाह ये कहेगा हमारा कि जी मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप मुझे काम दे, मैं आपको काम करके दिखाता हूँ जो वो। तो इस किस्म की हम लेके आ रहे हैं। जी सर, डॉक्टर जाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें माइंडसेट जो है एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बनाना चाहिए कि जो हमारी जामिया से ग्रेजुएट्स हों बजाय कि वो नौकरियों के पीछे पड़ने के बजाय वो नौकरियां क्रिएट कर रहे हों, वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हों। जी बासर साहब, इस तरीके इस सिलसिले में प्राइवेट शोबा जो है सर वो क्या अपना रोल प्ले कर रहा है कि हम जो ग्रेजुएट्स हैं हमारे वो एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ भी जा सकें और उनके एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट भी हो? और इस वक्त क्यों इसकी इतनी ज़रूरत पड़ रही है कि हम ये हर तरफ यही बात हो रही है कि हम जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर्स क्रिएट करें सर? जी मुर्तज़ा साहब, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। इस वक्त हायर एजुकेशन के अंदर जो सबसे बड़ा टारगेट और जो इशू है और जो गोल है वो ये है कि जो ग्रेजुएट्स हैं जो उनको हम एजुकेशन दे के
یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کرتے ہیں تو ان کی امپلائبلٹی کیا ہوگی. آبویسلی ایک تو کنسرن یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی ایجوکیشن ہے وہ مارکیٹ اورینٹیڈ ہو, تاکہ جو انڈسٹریز ہیں, بزنسز ہیں, ان کو امیڈیٹلی امپلائمنٹ دیں اور اپنے ساتھ شامل کریں. لیکن ایک دوسرا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے اندر ہم ایک نیا مائنڈ سیٹ کریٹ کر رہے ہیں وچ از انٹرپرینورشپ. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو 2023 کی انڈر گریجویٹ پالیسی HEC نے دی ہے اس میں انٹرپرینورشپ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے اکراس آل ڈسپلنس. اور وہ صرف ایک سبجیکٹ نہیں ہے, وہ بیسیکلی ایک ڈائمینشن ہے جس میں ہم بچوں کے اندر یہ انکلکیٹ کرتے ہیں ایک اسپرٹ کہ آپ نے باہر نکلنا ہے اور نوکری ڈھونڈنے کے بجائے اپنا بزنس کرنا ہے, دوسروں کو نوکری دینی ہے, دوسروں کو جابس دینی ہے انسٹیڈ آف جسٹ سرچنگ فار دا جابس. تو آئی تھنک ہم نے نوٹ کیا ہے کہ نہ صرف ہمارے پریسٹن یونیورسٹی میں بٹ میں نے دیکھا کہ اور بہت سی یونیورسٹیز میں, پبلک میں بھی, پرائیویٹ میں بھی, بچوں کے اندر یہ بہت رجحان پایا جاتا ہے, بہت جوش پایا جاتا ہے. ان کے اندر ایک ڈیزائر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا کریں, اپنے کوئی بزنس کو سٹارٹ کریں, اپنی کوئی ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں. تو آئی تھنک جو اس کی مینٹورشپ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم نے ریلیونٹ فیکلٹی بھی رکھی ہے, اور اس کے علاوہ ہم پرٹیکولرلی جو انڈسٹری کے بزنس لیڈرز ہیں ڈفرینٹ انڈسٹریز سے, سروس سیکٹر سے, ان کو ہم بلاتے ہیں, وہ آ کے بچوں کو اس کے سلسلے میں گائیڈ کرتے ہیں. اور بہت سے جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں یونیورسٹیز کے اندر بھی قائم ہیں, یونیورسٹی سے باہر بھی, وہاں پر جو نیو اسٹارٹس اپ ہیں وہ آ رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے. لاسٹ 3-4 ایئرس کے اندر کم سے کم 100 سے زیادہ اسٹارٹ اپ ہماری اپنی یونیورسٹی کے اندر بچوں نے کیے ہیں جو کافی کامیاب جا رہے ہیں. جی ناظرین, ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. میں ڈاکٹر زاہد صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل یہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ پہلے ہمارے ادوار میں جیسے ہم نے ایجوکیشن حاصل کی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. اب ڈگری کے لیے ایک سکلز کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے, آپ کی بھی یونیورسٹیز کے اوپر ایمفیسائز کر رہی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں کہ سکلز کیوں ضروری ہیں آپ کی پریکٹیکل لائف کے لیے بھی, امپلائبلٹی کے لیے بھی, اور اوور آل آپ کی شخصیت پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی. جی سر, بڑی اچھی بات کی سر. ڈگریز تو نیچرلی امپورٹنٹ ہیں, لیکن اس وقت جو چینجنگ انوائرمنٹ ہے اور جو جس طرح سے جابس چینج ہو رہی ہیں ود ٹیکنالوجی اور AI کی وجہ سے, تو اس وقت زیادہ ایمفیسس ہے کہ بچوں میں اسکلفل ہونا بڑا ضروری ہے. کہ جو اسکلس واٹ آر ریکوائرڈ ان دا مارکیٹ, تو اس میں 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں جو کورسز پڑھا رہی ہیں وہ ان کے ساتھ ان اسکلس کو امبیڈ کر دیں. جیسے میں نے انٹیگریٹڈ لرننگ کا کنسیپٹ دیا کہ اس میں ہم ان بچوں کو وہ اسکلس سکھائیں, لیکن اس کے بعد بھی بچوں کو کچھ ایسے اسکلس جس میں وہ مارکیٹ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اس حساب سے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری اپرچونیٹیز اس وقت اویلیبل ہے. ایڈیکس ہے, کورسیرا ہے, بہت ساری فیسلٹیز ہے جس سے بچے یہ اپنی لرننگ کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل کہا جاتا ہے کہ ایون PhD کی بھی ایک شیلف لائف ہے, اور وہ شیلف لائف کوئی 5 ایئرس ہے. اگر اس میں آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا تو جو کام آپ نے PhD میں کیا ہے وہ آبسلیٹ ہو چکا ہے. تو اس حساب سے نالج جو ہے وہ اس وقت اس کی جو شیلف لائف ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے, اور نیو نالج تیزی سے جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اس حساب سے جو بچے ہیں ان کو ہمیں سکھانا چاہیے کہ نئی نالج جو ہے وہ آپ کو جو ایک کنسیپٹ ہے نا, لرن ری لرن ان لرن ری لرن, جو ہے وہ اس کا کہ کچھ چیزیں آپ نے ان لرن کرنی ہے, کچھ ری لرن کرنی ہے, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے ود دا ریکوائرمنٹ آف دا مارکیٹ. تو وہ ضروری ہے جو وہ اس وقت جو 21st سینچری کی ریکوائرمنٹس ہے. جی ڈاکٹر باسط صاحب, آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ اس کے اوپر آپ کا کافی کام ہے, موٹیویشن کے حوالے سے, اسکل کے حوالے سے, اور ان موضوعات کے حوالے سے. جی بالکل, بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے. آئی تھنک میں یہاں پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ نیڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی ریکگنائز کی, اور ابھی ریسنٹلی جو انڈر گریجویٹ پالیسی 2023 اس کے اندر ایک تھوڑی سی چینج انہوں نے پیش کی ہے, اور یہ ہے کہ جو انڈر گریجویٹ پروگرامز ہیں اس کے اندر اب جو انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز ہیں یا ٹریننگ پروگرامز ہیں یا اسکل سرٹیفکیشنز ہیں وہ الاؤڈ ہیں کہ وہ ڈگری پروگرام میں ان کو کریڈٹس دیے جا سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل بچے اگر گوگل کا کوئی کورس کرتے ہیں, مائکروسافٹ سے کرتے ہیں, کوئی IT سے ریلیٹڈ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے,
یا اور اس طرح کی سرٹیفکیشنز ہیں تو وہ اب انڈر گریجویٹ پروگرام میں انکلوڈ ہو سکتی ہیں. اس کا پرپز بھی یہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ مارکیٹ اورینٹیڈ سکلز کو ایکوائر کریں. اور جیسا ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ 5 سال جو شیلف لائف ہے ایجوکیشن کی، آئی تھنک یہ 5 سے بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اب 2-3 سال سے زیادہ شیلف لائف رہی نہیں ہے نالج کی. تیزی سے نیو نالج آ رہی ہے اور اس نیو نالج کو ایکوائر کرنے کے لیے بچوں کو اپنی سکلز کو بڑھانا ہے. اور یہ انڈر گریجویٹ پروگرام جتنے بھی ہیں اس کے اندر تمام یونیورسٹیز یہ کوشش کر رہی ہیں. ہم پریسٹن یونیورسٹی میں بھی یہ کر رہے ہیں. ہم نے انڈر گریجویٹ پروگرام میں جو کریڈٹ آورز ہیں وہ انکلوڈ کیے ہیں ان اسکل سیٹس کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انٹیگرل پارٹ آف دا سوسائٹیز. یونیورسٹیز بلڈنگ سوسائٹیز کہا جاتا ہے، یونیورسٹیز بلڈنگ کمیونٹیز. تو یہ جو ہمارا اس وقت کلچرل ہیریٹیج ہے، اس کو آپ خاص طور پہ جہاں پہ بیٹھے ہیں اس وقت سکھر میں ہیں، اس کے ارد گرد خیرپور ہے، لاڑکانہ ہے اور انڈس ویلی سویلائزیشن ہے پوری کی پوری. تو آپ یونیورسٹیز کس طریقے سے یہ جو ہمارا قیمتی ثقافتی ورثہ ہے اس کے تحفظ کے لیے اپنا رول پلے کر سکتی ہیں؟ جی سر، بڑا اچھا سر کوشچن ہے آپ کا. ایکچولی جو ہم یہاں پہ، کیونکہ اروڑ یونیورسٹی کا مینڈیٹ بھی یہ ہے، ہیریٹیج ایک ہماری فیکلٹی ہے، تو اس میں ہم نے پہلے تو ایک اروڑ کا جو ہے وہ ہم نے شروع کیا کہ اروڑ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے. اور 712 میں محمد بن قاسم نے یہاں پہ ہی انویٹ کیا تھا راجہ ڈہر کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی. اور اس سے پہلے یہ سندھ کا کیپٹل تھا اروڑ جو ہے وہ، اور اٹ واز اے میونسپل سٹی. اور اس کا ایک اپنا کوائن تھا جو کہ یہاں پہ اور سارے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ بستے تھے. اور جس وقت یہ 712 میں یہ لڑائی ہوئی تو وہ بھی اس مقام پہ ہوئی. اور دریا کا رخ بھی جو ہے وہ اسی طرف سے جو ہے وہ بہتا تھا. تو وہ ایک ٹریڈنگ ہب بھی تھا. پوری سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ٹریڈ ہوتی تھی وہ اس مقام سے ہوتی تھی. تو ایک تاریخی اہمیت ہے. ہم جو اروڑ کے اس وقت جو بھی چیزیں ہیں وہاں پہ محمد بن قاسم کی ماس کا ایک حصہ ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی ری ہیبلیٹیشن اور پرزرویشن اور ڈیجیٹائزیشن پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح پورے اروڑ سٹی کو جو ہے وہ جو اس وقت کیا تھا اروڑ اور کس طرح سے لوگ رہتے تھے، راجہ ڈہر کا جو قلعہ تھا وہ کیا تھا، وہ سارا ہم نے ڈیجیٹائز کیا ہے. اٹ از 17 منٹس جو ہے وہ ایک ڈیجیٹائز اسٹوری ہے جو ہم نے کریٹ کی ہے ود دی سپورٹ آف جو ہسٹورین تھے ان سے ساری انفارمیشن لے کے. اب جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں جو ہے وہ مونجو دڑو کی ڈیجیٹائزیشن پہ. سکھر میں جو انڈیجینئس سائٹس ہیں ان پہ جو ہے وہ کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نئی سائٹ مگنی کے نام سے شہداد کوٹ کی طرف بلوچستان اور سندھ کی بارڈر پہ جو ہے وہ اس کی کھدائی ہو رہی ہے. یہ تو سر بڑی آپ نے خبر دی ہے، یعنی وہ 7000 ایئرس جو ہے وہ بیک ہے. اور وہ ایک فرانس سے پروفیسر ہے بارسلونا سے، وہ ہماری فیکلٹی وہاں پہ 3 ماہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اور جتنی ایکسکیویشن ہو رہی ہے اس سائٹ کی وہ ہماری فیکلٹی اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس کا پورا ایک میوزیم ہم نے کریٹ کیا ہے یہاں پہ. اچھی بات کہ ہاں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ، اور ابھی بھی کل بھی ہمارے کچھ بچے ایک جو روڑی کی سائٹ پہ جو سائٹس ہیں، یہ جو ہلس ہیں، ان پہ ایک جو ہے وہ جو آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. ہمارے سارے بچے، ساری فیکلٹی جو آرکیولوجی کی ہے وہ وہاں پہ ہے ان کے ساتھ، اور مل کے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کرے. تو بیسیکلی ہم پرزرویشن اور ڈیجیٹائزیشن پہ زیادہ کام کر رہے ہیں کہ ان سائٹس کو ہم ڈیجیٹائز کر کے جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے اس کو ہم یہ دکھا سکیں کہ کس طرح سے ہماری رچ ہسٹری تھی اور اس کو ان تک کنوے کر سکیں، کیونکہ وہ شاید وزٹ نہیں کر سکے. لیکن ہم پوری دنیا کو اس ڈیجیٹائز اس کے ذریعے AR VR ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں کہ ہم نئی جنریشن کو جو ہے وہ دکھا سکیں یہ ساری چیزیں جو. نہیں، یہ سر بڑے اچھے اقدامات ہیں آپ نے، خاص طور پہ جو، کیونکہ یہ یونیورسٹیز کا ایک امپورٹنٹ رول یہ بھی ہے کہ وہ پرزرو کریں ہمارے کلچرل ہیریٹیج کو. اور خاص طور پہ سندھ میں جو ہے انڈس ویلی سیولائزیشن کی بہت پرانی ہسٹری ہے، اور
اور اس کی آپ اسی یعنی خطے میں واقع آپ کی یونیورسٹی. سر دیز اسٹیپس آر ریئلی اپریشیٹڈ. میں ڈاکٹر عبد الباسط صاحب, کیونکہ آپ سر جو فیڈرل چیپٹر ہے ایسوسیشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان اس کے بھی صدر ہیں, آپ اس وقت بتائیے گا کہ نجی شعبے کو ہائر ایجوکیشن میں کیا درپیش چیلنجز ہیں. پبلک سیکٹر کے تو سر ہم اکثر بات ہوتی رہتی ہے, فنڈنگ کے ایشوز ہیں, اٹانومی کے ایشوز ہیں, اور کافی انٹرفیرنس ہے اس لحاظ سے, لیکن نجی شعبے کی کیا اس وقت مسائل ہیں اور ان کو کس طریقے سے کیا اصلاحات کی ضرورت ہے, کس طرح کے سٹیپس لیے جائیں کہ ہم یہ اس اہم شعبے کو بچا سکیں اور اس اہم شعبے کی کنٹریبیوشن کو انہانس کر سکیں. جی مرتضی صاحب, بہت ہی ریلیونٹ کوسچن ہے, اور اس وقت میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نیچرلی جتنے بھی آرگنائزیشن دنیا میں کام کرتے ہیں ان کے کچھ نہ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے چیلنجز ہیں, اس کو اگر آگے سپلٹ کریں تو پبلک یونیورسٹیز کا نیچر کچھ ڈفرینٹ ہے, ان کے چیلنجز اور ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ڈفرینٹ ہیں. سب سے آبویسلی امپورٹنٹ کنسیڈریشن جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ہے وہ ان کی اپنے فنڈنگ کے مسائل ہوتے ہیں. نارملی تمام پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنی فنڈنگ اپنے فی اسٹرکچر سے ہی جنریٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک لمیٹڈ ہوتی ہے. لیکن اس وقت تک جو پاکستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ بڑی کامیابی سے اپنے اس فنڈنگ کے مسئلے کو چلا رہے ہیں. ابھی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کا یہ ایشو نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ سے کوئی گرانٹ چاہیے یا فنڈس چاہیے, لیکن سب سے امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کو ایز اے اسٹیک ہولڈر پوری آواز ملنی چاہیے نیشنل لیول پہ, پروونشل لیول کے اوپر, جہاں پالیسیز بنتی ہیں, پروگرامز بنتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کی ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے, کی ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو پوری طرح شامل کیا جائے, ان کی آواز اس میں شامل ہو, ایز اے اسٹیک ہولڈر ان کا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر شامل ہو, اور وہ ڈیسیژن اسی طرح اکارڈنگلی کیا جائے. یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایون دو پرائیویٹ سیکٹر انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی یہ وش یا ڈیزائر نہیں ہے کہ گورنمنٹ کسی قسم کی فائنینشیل ہیلپ کرے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ایٹ پار پبلک سیکٹر کے برابر سمجھا جائے. سو فار ایگزامپل جیسے میں مثال کے طور پر بتانا چاہوں گا کہ کافی عرصے سے جو لیپ ٹاپ اسکیم چل رہی ہے بائی اینڈ لارج وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو دی جاتی ہے. اب آئی تھنک یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کے اونرز ہیں ان کو تو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اونر ہیں اور آپ میں بھی پروفٹ اورینٹیڈ کام کر رہے ہیں وٹ ایور, لیکن جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو ویسے ہی اسٹوڈنٹ ہیں جیسے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہیں. تو آئی تھنک ان کو ایٹ پار ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اسی طرح جو اسٹوڈنٹ سروسز ہیں کہ فار ایگزامپل ڈیجیٹل لائبریری ہے یا جو ہماری فیکلٹی ہے ان کی ٹریول کاسٹ ہیں, کانفرنس میں پارٹیسپیشن ہے, اس کے اندر ان کو ایکول اپرچونیٹی ملنی چاہیے جتنی پبلک سیکٹر کے لوگوں کو ملتی ہے. آئی تھنک یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. سب سے امپورٹنٹ جو بات میں نے پہلے کہی تھی اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو تمام ڈیسیژن میکنگ فورم کے اوپر ایک کی رول ملنا چاہیے کہ وہ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں اور بڑے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں, سگنیفیکنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں, تو ان کی آواز سنی جانی چاہیے, ان کا اوپینین ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں شامل ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, اس بات کو تو میں بھی انڈورس کروں گا کہ جو ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے پالیسیز ہیں وہ ہمیں کلوز ڈور کی بجائے جو کنسرنڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور ان کو ڈے ون سے اس میں انوالو کیا جائے تاکہ اس کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن بھی ہو سکے اور وہ بھی ہو سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ہم کس طریقے سے ایک جو ہمارے ایک طرف اس وقت پاکستان میں 279 یونیورسٹیز ہیں, 140 سے زیادہ کیمپسز ہیں, اور ان میں سے 60% جو ہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اور 40% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں. یہ دونوں جو اہم شعبے ہیں, چاہے وہ پبلک ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے, ان میں ہم کس طریقے سے مزید شراکت داری قائم کر سکتے ہیں اور اس کنسیپٹ کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں کہ کمپیٹیٹر کی بجائے ہم کولیبوریٹرز ہوں تاکہ ہم ہائر ایجوکیشن کے لیے مل کے کنٹریبیوٹ کر سکیں. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہو, ڈاکٹر صاحب نے بھی صحیح کہا کہ جو ریپرزنٹیشن ہے ایٹ دا ہائیسٹ فورم سے وہ ایکولی ہونی چاہیے کیونکہ دے آر دا بگ کنٹریبیوٹرس ان دی ہائر ایجوکیشن. تو اس میں میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کو ساتھ ہم لے کے چلیں. ایک چیز جو صرف میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہم جو بچے پروڈیوس کر رہے ہیں جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ کوئی جو چیلنجز ہیں بیچ میں یا گیپ ہے اس کو فل ان کرنا ہے یا ریڈیوس کرنا ہے کہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹس کیا ہے, وہ کس قسم کے گریجویٹس چاہتے ہیں,
تو ہمیں کیریکولم کو بھی اسی طرح الائن کرنا ہے، ہمیں فیکلٹی کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ٹرینڈ کرنا ہے کہ آپ وہ چیزیں پڑھائیں جو کہ الائنڈ ہوں ود انڈسٹری. میں آپ کو ایک مثال جی جی دوں کہ بالکل. جب ہم انڈسٹری کے ساتھ ایک کر رہے تھے کولیبریشن، تو اس میں ہم نے پہلے فیکلٹی کو بھیجا کہ آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ کیا چیلنجز کیا چیزیں ہیں، پھر ہم نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیجا. تو یہ ایک ہمارا ہے تھوڑا مسئلہ کہ دا گیپ از وائڈ ان کے جو انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان ہے، وہ دونوں ہم مل کے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہو، مل کے جو ہے وہ اس کو ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں اور اس گیپ کو فل ان بھی کر سکتے ہیں. یہ سر آپ نے بہت اہم بات کی. اور جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ہمارے جو ہمارے پاس تو سیٹ سے ویکینٹ ہیں، ہمارے پاس وہ جو ریکوائرڈ لوگ ہیں جن کی یا ریکوائرڈ سکلز ہوتی ہیں وہ نہیں مل پاتی. اور یونیورسٹیز کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کو انڈسٹری نہیں لے رہی ہوتی. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. باسط صاحب آپ کیونکہ فیڈرل کیپٹل میں بیٹھے ہیں اور یہاں کے نزدیک جو ہے کافی انڈسٹریل اسٹیٹس بھی ہیں، سارا کچھ ہے، کے پی کے میں بھی اتار انڈسٹری بھی ہے، اسلام آباد پنڈی کے ساتھ بھی ہے. تو آپ سر اس کے بارے میں کیسے کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ہم ایفیکٹولی جو یہ جو گیپ ہے اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان اور پالیسی میکرز کے درمیان بھی، یہ تینوں سر بڑے امپورٹنٹ ہے، اس کو کیسے ہم بریج کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، اور ڈاکٹر زید صاحب نے جو اپروچ بتائی ہے وہی ایک پریکٹیکل اپروچ ہے کہ جو فیکلٹی ہے اور جو ہمارے اکیڈمک لیڈرز ہیں وہ خود انڈسٹری کو اپروچ کریں، وہاں جا کر ان کو اسٹڈی کریں، جائزہ لیں کہ ان کے کیا چیلنجز ہیں، ان کو کس طرح کی اسکل سیٹس چاہیے، کس طرح کے گریجویٹ کن ایریاز میں ٹرینڈ چاہیے، اور پھر واپس آ کے اس کو کریکولم کے اندر ایمبیڈ کریں. اور آپ نے مرتضیٰ صاحب جو تیسرا کمپوننٹ اس میں بتایا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو نیشنل لیول پہ یا پروونشل لیول پہ پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی اس ٹرائیڈ میں شامل ہونا چاہیے. تو یہ تین چیزیں ہیں کہ انڈسٹری اور بزنس ایک سائڈ پہ ہے، یونیورسٹیز اور اکیڈیمیا دوسرا اینگل ہے، اور تیسرا جو ایجوکیشن کے پالیسی میکرز ہیں پروونشل اور نیشنل لیول پہ، ان تینوں کو آپس میں مل کے بیٹھنا ہے اور یہ انشور کرنا ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر ریکوائرمنٹس ہیں وہی ہمارے کریکولم کے اندر ریفلیکٹ ہوں، اور جب وہ ریفلیکٹ ہوں گی تو یہ گریجویٹ جب مارکیٹ میں جائیں گے تو امیڈیٹلی وہ ٹیک اپ ہوں گے. آئی تھنک اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس ایسا ایریا ہے جو بڑا فاسٹ ایمرجنگ ہے، اور اس کی جو ڈسپلن کی اپنی فورس اتنی ہے کہ کسی کے کہے سنے بغیر یہ اپنی اسکل سیٹ خود جنریٹ کرتا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے تو خود بخود اس کا پریشر ہے، ہر کوئی سیکھ رہا ہے، ہر کوئی اسکل کو ایکوائر کر رہا ہے اور آگے چل رہا ہے. ہمیں اسی طرح باقی ڈسپلنس میں بھی کرنا ہے، چاہے وہ نیچرل سائنسز ہوں، اپلائڈ سائنسز ہوں، انجینئرنگ ہو، آرٹس ہو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تینوں اسٹیک ہولڈرز جو ہیں پالیسی میکرز، انڈسٹری اور بزنس اور اکیڈیمیا، یہ مل کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ ایگزیکٹ ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور وہ کریکولم کے اندر ریفلیکٹ ہوں، وہ ٹریننگ کے اندر ریفلیکٹ ہوں. اور تیسری چیز ایک یہ ہے کہ جو انڈسٹری کے اندر انٹرنشپ وغیرہ کے پروگرام ہوتے تھے اس کو ہمیں زیادہ ماڈرنائز کرنا ہے. انسٹیڈ آف کہ سمر میں جا کے 2 مہینے میں ایک بچے نے پورے 4 سال کے اندر ایک دفعہ 2 مہینے لگا لیے اور اس کو انٹرنشپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی. آئی تھنک کہ کنٹینیوسلی ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان کو پارٹ ٹائم یا سمر کے دوران فل ٹائم انڈسٹری بزنس میں پلیس کرنا چاہیے تاکہ وہ ایکچولی اپنی جو اسکل ایکوائر کی ہیں وہ اپلائی بھی کریں اور نئی چیزیں وہاں سیکھیں. تو آئی تھنک یہ جو انٹیگریشن ہے انڈسٹری اور اکیڈیمیا کی، اس کو زیادہ ایکٹیو اور زیادہ فورسفل بنانے کی ضرورت ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس اہم ٹاپک کے اوپر بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی. ناظرین اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی زاہد صاحب، اس وقت ہماری یونیورسٹیز کو اوور آل انرولمنٹ کا ایشو جو ہے وہ درپیش ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، فائنانشیل وجوہات بھی ہیں، ریلیونس کی بھی بات ہو رہی ہے. اور جب ہم اپلیکیشنز دیکھتے ہیں تو ایک سنگل فیکلٹی میں میرے خیال میں 60 to 70% اپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر سائنسز ہوتی ہیں، اور باقی جو سبجیکٹس ہیں اس میں انرولمنٹ تھوڑی سی کم ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ آ رہا ہے کہ سر سوشل سائنسز ہیں یا دوسرے جو ڈسپلنز ہیں ان کو ہم اس دور میں کیسے ریلیونٹ بنا سکتے ہیں نا؟ جی سر، بڑی اہم جو ہے وہ آپ نے سوال کیا ہے. اس میں دیکھیں میں ایک چیز کہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو چینج اوور سیلف ایٹ 180 ڈگریز. اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو کورسز ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل کہ پہلے مجھے یاد ہے کہ
جہاں میں پہلے یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ BBA میں زیادہ ایڈمیشن ہوتے تھے، کمپیوٹر میں کم ہوتے تھے. اب BBA کے شاید ایک سیکشن بنتا ہو تو کمپیوٹر کے 8 سیکشنز بن جاتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہے اور جو 21st سینچری کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے ہمیں کورسز کے نام بھی چینج کرنے ہیں جو ڈگری پروگرام سے. فار ایگزامپل ہم مارکیٹنگ میں BBA کرا رہے ہیں، اگر ہم کہیں جی ہم جو وہ مارکیٹنگ کے بجائے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کرا رہے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے بچے جو آ جائیں گے. ایک یونیورسٹی نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں جو اسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک بھی ایڈمیشن نہیں آیا. تو میں نے انہیں کہا کہ سر اس کو آپ ڈیٹا انالیٹکس اور ڈیٹا سائنس کا پروگرام جو ہے وہ کر دے. 60% آپ کی یہی فیکلٹی یہی کورسز پڑھائے گی اور کمپیوٹر سائنس کی فیکلٹی ہے آپ کے پاس، تو آپ کے پاس 300-400 بچے ایزیلی آ جائیں گے. اسی طرح اگر ہم سپلائی چین کو جو بلاک چین ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جائیں اور کہیں جی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اس میں بلاک چین میں ہوگی، یا جو فائنینس میں ہم کرا رہے ہیں وہ اب فنٹیک بن چکا ہے جو ہے وہ، تو اس طرح سے کچھ ہمیں چینجز لانی ہوں گی اپنی اپنی جو ڈگری پروگرام سے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کافی ساری یونیورسٹیز میں یہاں تو 10-15 پروگرامس ایسے تھے جہاں بھی ایک بھی بچے نے اپلائی نہیں کیا جو ہے وہ. تو اب بچہ کیونکہ یہ پہلے ہم کہتے تھے کہ اس کا پیرنٹس ڈیسیژن کرتا ہے کہ بیٹا تمہیں انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا کیا کرنا ہے. اب یہ جو نئی جنریشن ہے، جنریشن Z، یہ خود ڈیسیژن کر رہی ہے اینڈ دے آر مچ اویئر دین اس وہ کہ جی مجھے کس طرف جانا ہے. تو ان کے لیے یہ چیزیں ہمیں چینج کرنی ہوں گی اور ہمیں اپنے پروگرامز کو ری الائن کرنا ہوگا. ری الائننگ کا مقصد ہے کہ ہمیں ان کے کچھ نامس بھی چینج کرنے ہوں گے ود دی سپورٹ اور اپروول جو HEC کی ہے اس سے، اور دوسرا کہ ہمیں اس میں وہ چیزیں امبیڈ کرنی ہوں گی جو کہ مارکیٹ سے ڈریون ہے. یہاں پہ کچھ چیزیں جیسے اروڑ میں ایک میں نے کیا ہے کہ 4 کورسز ہم نے سب کے لیے کامن کر دیے ہیں جس میں AI سب پڑھیں گے. اب جو ہے وہ چاہے ہسٹری کا ہو، چاہے آرکیالوجی کا ہو، چاہے آرٹ کا ہو، وہ AI پڑھے گا. انٹرپرنورشپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ تو سب پڑھ رہے ہیں 7th and 8th سیمسٹر میں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہم نے سب کے لیے جو ہے وہ کمپلسری کر دی ہے. ای کامرس ہم نے کمپلسری کر دیا ہے. تو ہمیں کچھ چیزیں ڈراسٹیکلی چینج کرنی ہوں گی کہ ہمیں ان پروگرامز کو ری الائن کر کے جو مارکیٹ ڈریون پروگرام سے ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہوگا. ورنہ یہ ہوگا کہ شاید فیکلٹی زیادہ ہوگی، بچے وہاں پہ کم ہوں گے جو. اور یہ دس از ٹرو فار سم آف دی ڈگری پروگرامس ان سم آف دا یونیورسٹیز. جی تھینک یو سر، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہمیں اپنی کریکولم کو، اپنی اپروچ کو اور اپنی فیکلٹی کو بھی بالکل اسی طریقے سے ٹرین کرنا پڑے گا، کیونکہ جو اس وقت چیلنجز ہیں یا جو اس وقت نیڈز ہیں اس کے مطابق ہی یونیورسٹیز کو چلنا پڑے گا. باسط صاحب 1970s میں 80s میں پاکستانی کیمپسز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے بھرے ہوتے تھے، اور ابھی بھی ہم جب افریقہ جاتے ہیں یا دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں تو جب ان سے بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی امپورٹنٹ منسٹر سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں تو جی فلاں پاکستان یونیورسٹی کا الومنس رہا ہوں، میں وہاں کا اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں، اور وہ اردو میں بات کرتی ہیں. تو اس کلچر کو ہم کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کیمپسز میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی لے کر آئیں؟ اور ابھی آپ نے جو ایپسپ ہے اس نے پاکستان ایجوکیشن پورٹل کو بھی اس وقت فارم کیا ہے، اور پاکستان ایجوکیشن پورٹل اس سلسلے میں کیا رول پلے کر سکتا ہے سر؟ جی مرتضیٰ صاحب، بہت اچھا ریلیونٹ کوسچن ہے. پہلے تو ذرا اس کی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا میں بات کروں گا. آپ نے 1970s اور 80s کی بات کی. یہ وہ زمانہ تھا کہ پاکستان ایک ریلیٹیولی پیسفل امیج رکھتا تھا دنیا میں، اور دنیا سے بہت لوگ اٹریکٹ ہو کے آتے تھے ایجوکیشن میں. پھر ایک دور آیا کہ 10-20 سال جو ہے جب ہم نے افغانستان میں انوالو ہوئے، رشیا کے اگینسٹ انوالو ہوئے. آپ کو معلوم ہے وہ سارا جو پولیٹیکل سیناریو تھا، جیو پولیٹیکل سیناریو تھا، اس میں پاکستان کے اندر بہت سارے ٹیررزم کے واقعات ہوئے. پاکستان کا امیج ایک خطرناک کنٹری کے طور پہ نظر آیا. تو بہت سے جو فارن اسٹوڈنٹس تھے وہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پاکستان آنا بند ہو گئے. اب ماشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ یہ چیز چینج ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آلموسٹ 10-15 سال کے بعد
کرکٹ میں دوبارہ بحالی ہوئی، پچھلے 2 سال سے انٹرنیشنل ٹیم پاکستان آنا شروع ہوئی، تو سلولی اینڈ گریجولی ہمارا جو سافٹ امیج ہے وہ امپروو ہو رہا ہے. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم پاکستان کو ایز اے ایجوکیشن ڈیسٹینیشن ورلڈ میں پروموٹ کریں. اور اس کے اندر سے اگر آپ دنیا میں اگر دیکھیں تو افریقہ ایک لارجسٹ ایمرجنگ مارکیٹ ہے، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. اس میں جو مڈل انکم گروپ ہے وہ لارجلی گرو کر رہا ہے، اور وہاں ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. اور آئی تھنک یہ 2 وے ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں کہ پاکستانی پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز اپنے جو ایکڈیمک پروگرامز ہیں ان کو کیمپسز کی شکل میں افریقہ میں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں جو افریقہ کے مڈل ایسٹ کے بچے ہیں ان کو پاکستان میں لے کے آئیں پاکستانی یونیورسٹیز کی طرف. آپ کو معلوم ہے کہ جو بہت سارے سرویز کیے گئے ہیں اس میں یہ انڈیکیشن ہے، بڑی پازیٹیو انڈیکیشن ہے کہ پیپل ان افریقہ اینڈ پیپل ان مڈل ایسٹ تھنک ہائیلی آف پاکستانی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس. اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ انکریزنگلی پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں پبلک اور پرائیویٹ دونوں، وہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں ہائر رینکنگ پہ آ رہی ہیں. اس وقت بے شمار یونیورسٹیز ہماری ٹاپ 500 میں شامل ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو امیج ہے. تو ریسنٹلی ایپسپ کے پرویو کے انڈر ہم نے ایک پاکستان ایجوکیشن پورٹل اسٹیبلش کیا ہے. اس میں مرتضی صاحب خود بھی شامل تھے، اور الماس سیوب صاحب ہمارے جو ایک ایکڈیمک لیڈر ہیں ایک یونیورسٹی کے، وہ بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے پاکستان ایجوکیشن پورٹل اسٹیبلش کیا ہے جس میں تقریباً 85 پاکستانی یونیورسٹیز کی ڈیٹا آلریڈی موجود ہے. یہ پاکستان ایجوکیشن پورٹل جو ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیز کے بارے پاکستانی یونیورسٹیز کے بارے میں انفارمیشن فورن اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرے، ان کو اٹریکٹ کرے، ان کو پاکستان میں لے کے آئے. اچھا، یہ یہاں پہ ایک ساتھ میں دوسری بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جو باہر سے اسٹوڈنٹ پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو ایک بہت بڑا ہرڈل ہے، بہت بڑی ایک پرابلم ہے، وہ ہے ویزا ایکوزیشن. اور نارملی یہ ویزا الٹیمیٹلی تو مل جاتا ہے لیکن اس میں ٹائم پیریڈ بہت لگتا ہے، 6 مہینے 8 مہینے، کہیں 1 سال لگ جاتا ہے. تو آج کل کے بچے تو اتنا ویٹ نہیں کر سکتے اور ان کے پاس بے شمار اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں. ابھی یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اس اپرچونیٹی کو کیپٹلائز کرنے کے لیے انڈیا نے ایک 2 ویک ونڈو رکھی ہوئی ہے کہ جس اسٹوڈنٹ کو کسی انڈین یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے انہوں نے ایک پروسیجر رکھا کہ ود ان 2 ویکس اس کے ویزا کا ڈیسیژن ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں بھی ایک 1 ونڈو آپریشن یہاں پہ کرنا چاہیے جس میں بہت سے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز انوالو ہیں. آبویسلی ایک فارن منسٹری ہے، لیکن ہمارے وہ ادارے جو سیکورٹی چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں ایسے اپلیکینٹ کی، ان سب کو آئی تھنک اس ٹائم پیریڈ کو شارٹ کرنا چاہیے. اف ناٹ 2 ویکس تو ایٹ لیسٹ 1 منتھ کے اندر ایک فارن اپلیکینٹ کے ویزا کا ڈیسیژن ہو جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے پھر فیس جمع کرائے، اپنی ارینجمنٹ کرے، پاکستان میں آئے اور شامل ہو. تو آئی تھنک پاکستان ایجوکیشن پورٹل اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. لیکن ہمیں یہ جو دوسرا کیویٹ ہے، یہ جو ویزا والا ایشو ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوگی کیونکہ یہ سارا پریویو گورنمنٹ کا ہی ہے، اور گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو پاکستان کو بینیفٹ ہوگا. اس میں ملٹیپل بینیفٹس ہیں. اس میں پاکستان کی اکانومی کے لیے اکنامک بینیفٹ بھی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ پاکستان کا امیج باہر ایک بڑا اچھا امپروو ہوگا، سافٹ امیج جو ہے وہ بہتر ہوگا. اس کے لیے گورنمنٹ کو اس سے بڑی اٹینشن دینی چاہیے اور اس ویزا والے مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے. جی سر، ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے اور ٹائم باؤنڈ پروسیس ہونا چاہیے کہ یہ 3 مہینے یا 6 مہینے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو کہ میں کتنے مہینے میں کروں گا. ڈاکٹر صاحب، ایک اہم سوال جو مختلف اسٹوڈنٹس بھی اور پیرنٹس کی طرف سے بھی میرے پروگرام میں ہمیشہ ایک فیڈ بیک کے طور پہ آتا ہے کہ جو اس وقت ہم ڈیجیٹل دور میں ہیں اور یہ ٹائم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، تو اسٹوڈنٹس یا پیرنٹس کسی یونیورسٹی کا انتخاب کرتے وقت، کسی ڈسپلن کا انتخاب کرتے وقت کن امور کو مد نظر رکھیں؟ سر، جو سب سے زیادہ آئی تھنک یونیورسٹی کی جو ریپوٹیشن ہے وہ تو ہے کہ اس کی فیکلٹی جو ہے وہ کیا ہے. یعنی اس کی فیکلٹی، میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اینڈ سول جو ہے وہ فیکلٹی ہے، کہ اس کی جو کوالیفیکیشنس ہیں، ان کی جو ایکسپیرینس ہے، وہ کہاں سے، لوگ جا کے ویب سائٹ پہ پہلے دیکھتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ آج کل لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی امپلائیبلٹی کا کیا ہے، کہ جو بچے نکلتے ہیں تو ان کی امپلائیبلٹی کتنی ہے، کتنے % بچے جو ہے وہ جلدی امپلائی ہو جاتے ہیں، یا ان کا جو المنائی نیٹ ورک ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اور تیسری چیز جو ہے ایکریڈیشنس اور انٹرنائزیشن جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی یونیورسٹیز کی جو انٹرنیشنل ایکریڈیشنس ہیں
جیسے بزنس کے لیے AACSB از اے ویری پریسٹیجس ایکریڈیشن، وہ کیا ہے، یا ACM ہوتی ہے. تو یہ جو ایکریڈیشنس ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا کہ آپ کا یونیورسٹیز باہر کی کے ساتھ لنک کتنا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. جیسے سیمسٹر ایکسچینج کے لیے بچے جو ہے وہ جاتے ہیں، یا 1 سال کے لیے جاتے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہے وہ یونیورسٹی کی دیکھ کے پھر جو ہے وہ پیرنٹ یا اسٹوڈنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے کس ڈگری پروگرام میں کون سی یونیورسٹی کو جو ہے وہ پریفرنس دینی چاہیے، کہ اس کی ریپوٹیشنس اور ساری چیزیں ان کو دیکھ کے جو ہے وہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی میں یہی کویشچن ریپیٹ کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں جو ڈاکٹر زاہد صاحب نے بات کی ہے اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ، کہ اسٹوڈنٹس کو یا پیرنٹس کو جب بھی کسی یونیورسٹی کا سلیکشن کرنا ہو تو اس کو کس چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ بڑے ریلیونٹ پوائنٹ ہیں. آبویسلی ایک تو یونیورسٹی کی جنرل ریپوٹیشن ہوتی ہے، اور یونیورسٹی کی جو رینکنگ ہے ود ان پاکستان انٹرنیشنل، اس کو لوگ کنسیڈر کرتے ہیں. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی لوگ دیکھتے ہیں کہ جس ڈپارٹمنٹ میں بچے نے ایڈمیشن لینا ہے وہاں فیکلٹی کون سی ہے، اس فیکلٹی کی کوالیفیکیشن ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے. اور کچھ پروگرام میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا انٹرنیشنل ایکریڈیشنس ہیں، لیکن بہت سے پروگرام میں انٹرنیشنل ایکریڈیشنس نہیں ہوتی ہیں. تو جو لوکل ریپوٹیشن ہے ڈپارٹمنٹ کی اسی کو دیکھا جاتا ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ موسٹ ریسنٹلی ان کے جو گریجویٹس ہیں وہ انڈسٹری میں کہاں کہاں پلیس ہوئے، یہ انفارمیشن ان کو کینڈیڈیٹس کے لیے اویلیبل کرنی چاہیے. تو جو نئے بچے ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ سے جو ابھی ریسنٹلی گریجویٹ نکلے وہ کہاں کہاں پلیس ہوئے، کتنے لوگوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ اپ کیا یا کتنے لوگوں نے جابس کی، کہاں پہ کی، یہ امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے جنریشن زی کا ذکر کیا. جنریشن زی اب ایسی اسٹیج پہ ہے جو مارکیٹ میں انٹر ہو چکی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو 1988 2006 کے درمیان پیدا ہوئے تھے. اب جو آ رہی ہے وہ جنریشن الفا ہے جو 2006 کے بعد پیدا ہوئے ہیں. یہ جو جنریشن ہے یہ ساروں سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اس جنریشن کا مین فوکس یہ ہے کہ وہ امیڈیٹلی لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور پرٹیکولرلی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس سے ریلیٹڈ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اندر جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ڈگری پروگرام کیا ان ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ ڈسپلن کوئی بھی ہو، نیچرل سائنسز ہو، اپلائڈ سائنسز ہو، انجینئرنگ ہو. کیا یہ ماڈرنائزڈ فیلڈ ہے، کیا ہم نے اس کو اتنا ریویمپ کیا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ ملتا ہے. کیونکہ جنریشن الفا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ابھی ایک چیز یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری بڑی امپورٹنٹ نیڈ ہے کہ ہم 4 ایئر پروگرام کی بجائے جو 2 ایئر ایسوسیٹ ڈگری ہے اس کو پش کریں. کیونکہ جنریشن الفا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یونیورسٹیز میں ٹائم کم ہو اور امیڈیٹلی ہم پروڈکٹیو ہو جائیں، مارکیٹ کے اندر چلے جائیں. تو آئی تھنک ہمیں ایسوسیٹ ڈگریز کے اوپر فوکس کر کے اس کو ریویمپ کرنا ہے. جی. اچھا سر، میں ابھی آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کا آخر میں یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے جس میں آپ کا ہم میسیج بھی لینا چاہیں گے. ورک سمارٹ، ٹیک پرابلمز ایز چیلنجز، یہ میں آپ کا میسیج پڑھ رہا تھا جو ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے. تو آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا ایڈوائس کرنے چاہیں گے، خاص طور پہ یونیورسٹی گریجویٹس کو، کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں ہوں یا ڈیورنگ آن کیمپس ہوں تو ان کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کے لیے کیا سر آپ میسیج دینا چاہیں گے؟ سر ایک تو جو اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو یہ ہے کہ دے مسٹ بی فوکس، وہ کہ جو بھی وہ پروگرام سلیکٹ کرے اس میں اپنا فوکس رکھے، اور اس میں جو ریلیونٹ اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے ان کو وہ اچیو کرے. اور وہ اچیو کرنے کے میں نے پہلے بتایا کہ دیر آر ڈفرنٹ اپرچونیٹیز آر اویلیبل جس کے ذریعے وہ اسکل سیٹ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل وہ اگر 3 مہینے بھی اپنا سیریسلی لے کے 2 یا 3 اسکل جو ہے وہ سیکھ لیں اور ان اسکلس میں مزید اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جائے تو شاید وہ اچھا خاصا ایک اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں، اپنا کام بھی شروع کر سکتے ہیں، فری لانسنگ سے بھی اچھا خاصا جو ارن کر سکتے ہیں. تو ایک تو فوکس جو ہے وہ جو ان کا ہے وہ ریکوائرڈ ہے، اور جو اسکل سیٹ جس میں بھی ان کا انٹرسٹ ہے تو اس میں دیکھیں کہ کون سی ریکوائرمنٹس ہیں، کون سے اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہیں، اس میں اپنے آپ کو ایکسل کریں اور اس میں اپنے آپ کا ٹائم دے. تو آئی تھنک کہ یہ نوجوان انشاءاللہ یہ جو ہماری پاپولیشن ہے مور دین 64% جو یوتھ پہ ہے تو یہ کامیاب ہو انشاءاللہ. جی بس صاحب بالکل شارٹ میسج سر آپ کیا ہمارے نوجوانوں کو دینا چاہیں گے؟ میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل جس دور میں ہم ہیں
اور جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ابھی وہ پرانے سٹائل کی کہ آپ نے کتاب پڑھی, اس میں سے چیپٹر یاد کیا, رٹا لگایا, اے گریڈ لے لیا, اس سے آپ کو لائف میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی, اس سے آپ کو جابز نہیں ملیں گی. آپ نے جو بھی پروگرام جوائن کیا ہے اس میں آپ نے ڈیپ اندر گھس جانا ہے. اور ہر پروگرام میں آج کل ملٹی ڈائمینشنز ہیں کہ آپ کوئی بھی پروگرام اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کے اندر دوسرے ڈسپلن بھی انوالو ہوں گے. آپ نے وہ ساری سکلز حاصل کرنی ہے, اپنے آپ کو ویلیوبل بنانا ہے کہ جب آپ گریجویٹ ہو کے باہر مارکیٹ میں نکلیں تو انڈسٹری فوراً آپ کو اٹھا لے. تو آئی تھنک جو آج کل بچوں کو بہت زیادہ فوکس کر کے ڈیپ اپنے سبجیکٹ کے اندر گھسنے کی, اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت مہربانی دونوں مہمانوں کا شکریہ کہ انہوں نے اپنی قیمتی آراء سے, مشوروں سے اور ایک بڑی سحر حاصل گفتگو یہاں پر ہوئی. اور انشاءاللہ تعالی ہم ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے مرتضیٰ نور کو.